اس بار اس موضوع پہ بولنا نہیں چاہتا تھا جو خواتین مارچ ہوا ہے، لیکن مسئلہ بہت ایمان کا ہے اور ہماری عقیدے کا ہے. ظاہر خواتین کے حقوق کے لیے ہم سب متفق ہیں، اور یہاں اکراس دا بورڈ ہم نے ایک کنسنسس شو کی ہے. ان کو تعلیم کا حق، ان کو صحت کا حق، ان کو حق جائیداد، ان کو حق مہر. مشتاق صاحب یہ میں ایک منٹ میں سمیٹتا ہوں میں بالکل سمیٹتا ہوں. مشتاق صاحب سارے بات کریں گے. نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سب بات کریں گے. آپ مجھے ایک منٹ صرف دیجیے. نہیں اب نے اس سے شو پر نہیں، ابھی اگر آپ دیں گے تو سب نے اس پہ پھر بات سب نے کرنی ہے. نہیں جی احمد خان صاحب ہیں، جی احمد خان صاحب آرڈر نمبر، ان کی جگہ کوئی ہے اس کمیٹی کا ممبر؟ یہ دوسری رپورٹ بھی احمد خان صاحب سے ہے، کوئی انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کمیٹی کا ہے نہیں ہے. سینٹر احمد خان صاحب کی آرڈر نمبر 4 پہ بھی ان کی رپورٹ ہے. 5 بھی سینٹر احمد خان صاحب کی ہے. 6 پہ سینٹر ربینہ خالد چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں موو آرڈر نمبر 6. Thank you, Chairman Saab. I, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunications, to present report of the committee for the parliamentary year 2008-2021. Report stand late. Senator Rubina Khalid, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunication, may move order number 7. Thank you, Chairman Saab. I, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunications, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Dr. Jahanzeb Jamaldini on 15 July 2020 regarding non-availability of internet facility in the areas of Daag, Aranji and Batu in the province of Balochistan. Report stand late. Order number 8. Senator Rubina Khalid, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunication, may move order number 8. I, Senator Rubina Khalid, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunications, to present report of the committee on the points of public importance raised by Senator Mia Muhammad Atiq Sheikh on 22nd and 24th July 2020 regarding problems being faced by young IT professionals and investors due to non-serious attitude of the government and imposition of ban on social media applications in Pakistan. Report stand late. Order number 9, Senator Rubina Khalid, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunication, may move order number 9. Thank you, Chairman Saab. I, Senator Rubina Khalid, Chairperson, Standing Committee on Information Technology and Telecommunication, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Muhammad Ali Khan Saif on 22nd January 2021 regarding the growing trend of blasphemy through internet. Report stand late. Order number 10, Senator Taj Muhammad Afridi, Chairman, Standing Committee on State and Frontier Region, may move order number 10. آپ فدا صاحب کریں گے. شکریہ چیئرمین صاحب. I, Senator Fida Muhammad, on behalf of Taj Muhammad Afridi, Chairman, Standing Committee, State and Region Affairs, present report of the committee on point of public importance raised Senator Muhammad Usman Khan Kakar, 22 January 2001 regarding law and order situation in Balochistan and Pata. Report stand late. Order number 11, Senator Muhammad Asad Khan, Janejo, Chairman, Standing Committee on Railway, may move order number 11. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Chairman Asad Ali Janejo, Chairman, Standing Committee on Railways. Beg to present report on the committee on the point of public importance raised by Senator Noman Wazir Khattak on 4th March 2020 regarding details of profit and loss of freight trains. مجھے ایک گزارش ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. میں ایک گزارش کروں گا اس کے بارے میں. یہ میٹر مارچ میں لگا تھا لاسٹ ایئر. بیکاز آف کووڈ اٹ واز ڈیلیڈ, کچھ بزنس نہیں ہو رہی تھی. اینڈ دین وی ٹک اٹ اپ ان 5 meetings in our standing committee, اور اس میں 2-3 میں تو یا 4 میں غالباً موور نہیں آ سکے تھے کچھ وجوہات کی بنا پہ. So just wanted to say that is why it was delayed, and we finally disposed it off in the last meeting in January. Thank you very much. Thank you. Report stand late.
آرڈر نمبر 12 سینٹر فیصل جاوید چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں موو آرڈر نمبر 12. آپ ممبر ہیں؟ نہیں میں اس تو ربینہ خالد صاحب ممبر ہیں. آپ ہیں جی، آپ ممبر بیٹھی ہوئے ہیں تو وہ کر دیجیے. ربینہ خالد صاحبہ. I, Senator Rubina Khalid, on the behalf of Senator Faisal Javed, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, to present report of the committee for the parliamentary year 2018 to 2021. پورٹ اسٹینڈ لیڈ. اب یہ آرڈر نمبر 13 پہ ڈپٹی چیئرمین صاحب کی ہے، وہ بھی مرحل تشریف نہیں لائے، تو اس کو ذرا جی آپ کریں گی. جی جی ربینہ خالد صاحب on behalf of مانڈوی والا صاحب. I, Senator Rubina Khalid, on the behalf of Senator Salim Manviwala, Deputy Chairman Senate, to present report of his tenure as a Deputy Chairman Senate for the period from 2018 to 2021. رپورٹ اسٹینڈ لیٹ. بہت شکریہ. کل چونکہ باقی جو سینیٹر صاحبان نے انہوں نے بات کرنی تھی وہ بات آج اپنی شروع کر لیں. آپ مختصر بات کریں. آج سیشن تھوڑی دیر کے لیے ہے تو میں عتیق صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ کریں. آپ سر تشریف رکھیں، اس کے بعد جب آپ نے کہا تو آپ کو دیں گے. پہلے یہ کر لیں. پریزائڈنگ آفیسر آپ صاحب نے تھینک کہا یو ویری تھا مچ. جھنڈے کے بعد آپ کو دیں گے. بہت شکریہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب. کل جیسا آپ نے فرمایا کہ آج مجھ سے شروع کیا جائے اور میں ضرور اس بات کا خیال کروں گا. صرف ایک 15 منٹ میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا سر، اور مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. سر آج کا یہ جو لاسٹ سیشن آف دس ٹینیور ہے اور جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس میں بھی ہوں. جیسا کہ سینٹ آف پاکستان ایوان بالا، مقدس ترین ایوان ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا. سر میری شروع کرتے ہوئے ہی گزارش یہ ہے کہ ہم ممبران، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے وقار کو بلند رکھیں اور ذاتیات سے ہٹ کر ہم چلیں. میں جب پہلے دن یہاں آیا 2015 میں 12 مارچ کو، چونکہ میرا تعلق قطعی طور پر کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے، نہ ہی میں کبھی سیاست میں رہا ہوں. سر میں کوئی لکھی بھی تقریر نہیں لے کر آیا. جو کچھ بھی کہوں گا ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہے، جو میں نے سیکھا، جو میں نے پایا. مجھے تقریباً 40 سال سے زیادہ، 42 سال کے قریب ہو چکے ہیں. مجھے فخر ہے مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں. اور الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی. یہ جو کہا جاتا ہے، مجھے سب سے بڑی تکلیف اس وقت میں اس وقت ہوئی جب میں جہاز میں آ رہا تھا اور کچھ بزرگ لوگ جو لندن سے آ رہے تھے میرے ساتھ، میں تو دبئی سے بیٹھا، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کتنے پیسے دے کر ممبر بنیں گے. یہ ابھی 2 ہفتے پرانی بات ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ میں نے 2020 روپے دیے تھے. اللہ کی مہربانی سے سر آفیشیل میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، میں نے کمائے ہیں، لکھے ہیں، بتائے ہیں. 42 سال میں کو تقریباً 35 سال سے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، 1982 سے 40 سال سے میں ٹیکس پیئر ہوں. لیکن کیا اس بات کو اچھالنا ضروری تھا؟ اور سر میں یہ بھی باور کراتا چلوں پوری قوم کو میڈیا کے حوالے سے کہ آج اگر 48 ممبر آ رہے ہیں تو ان میں سے سارے کوئی پیسے دے کر نہیں آ رہے ہیں. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ شاید جو بہت ہی سفید پوش ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کام کیا، ان کی پارٹی کو امید ہے، وہ ایک ورکر ذہن کے ہیں. تو اگر جیسے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک ہو تو روٹی چھوڑ نہیں دی جاتی، میری گزارش ہوگی ساری قوم سے، کیونکہ میں اس ایوان کا حصہ رہا ہوں، ہر چیز کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے. خدا را یہ مت سمجھیں، یہاں پر آپ جیسے کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی جمہوریت کے قدموں پر چلے. سر میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. مجھے موقع دیا گیا ہیلتھ کمیٹی کا، لیکن شاید
ایز چیئرمین میرا کام پسند نہیں آیا، چونکہ میرا کام عوام کی خدمت کرنے کا تھا. جو پرومس میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر اور اپنی قوم سے کر آیا تھا، سر یہاں جو حلف لیا تھا تو اس میں یہ چیز تھی کہ میں نے اپنی بات سے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کرنا ہے، اور الحمدللہ اپنے تئیں کوشش کی. اسی لیے مجھے ہٹایا گیا ہیلتھ کمیٹی سے کان سے پکڑ کر. کیوں؟ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں مزید بے عزت ہوتا. مجھ پہ بہت سارے وہ کیے جاتے، چونکہ وہ جو ایک نظام چل رہا ہے ہمارے ملک میں جو 73 سالوں سے وہی نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے امیر امیر سے امیر تر ہو اور غریب غریب سے غریب تر ہو. میں اس ایوان کے تمام ممبروں سے گزارش کروں گا جو کنٹینیو کریں گے. خدارا وجہ کیا ہے سر؟ میں یہاں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آج کے دن میں سب کے ساتھ، کہ جب میں سینیٹر بن کے آیا تو ہمارے ایک بزرگ، ابھی ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ پیر ہیں، کروڑوں مرید ہیں، لیکن میرے بزرگ تھے وہ. انہوں نے بلایا، میں گیا ان کی خدمت میں، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا سینیٹر کیوں بنے ہو؟ اور میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی میں مجھے تو نہیں پتا میں سینیٹر کیوں بنا ہوں. لیکن چیئرمین صاحب جب انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ دنیا کی، ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عزت والی جگہ ہے، آپ کو یہاں پر نیک نیتی سے کام کرنا ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اسی سیٹ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے وقت میں کیا کیا. تو سر میں تو ایک دیے کی مانند تھا، میں ضرور یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ جتنی روشنی آپ نے مجھے دی اس روشنی میں نے کسی کو گرنے نہیں دیا. ویری کوئکلی سر یہاں میں کہتا آیا ہوں اور پھر کہوں گا کہ وہ ہم میں سے لوگ، شاید میں اتنا بلیسڈ نہیں ہوں، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ غریبوں کے درد کی بات کر سکتے ہیں، صرف وہ غریبوں کے درد کو سمجھ نہیں سکتے. جو اپنی زندگی میں کبھی خالی جیب چلا ہی نہ ہو، اس نے کیا کسی کی غربت کا احساس ہوگا اس کو. سر جو کبھی آدھی بالٹی پانی میں نہ نہایا ہو، اسے پانی کی قدر کیا ہوگی. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں بس پر بیٹھ کر سکول جایا کرتا تھا تو میری والدہ صبح صبح مجھے ایک 8 آنے دے دیا کرتی تھی. 10 پیسے جانے کے لگتے تھے، 10 پیسے آنے کے لگتے تھے. تو ایک دن میں غلطی سے وہ پیسے گھر میں بھول گیا اور میری جیب میں کل کے 10 پیسے پڑے ہوئے تھے، تو جاتے ہوئے میں نے کرایہ دے دیا. واپسی پر جب آیا تو میری والدہ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بس پر آئے ہو، بس پر گئے تھے؟ میں نے کہا جی. کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا 10 پیسے جیب میں تھے. آئے کیسے ہو؟ میں نے کہا پیدل چل کے آیا ہوں. چونکہ تربیت یہ تھی کہ پیسے نہیں ہیں، بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرنا. آج میری قوم کے یہ جو نوجوان ہیں، کیا ان کی تربیت ویسے کی گئی جو یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے ان کی تربیت کی گئی تھی؟ اور میں سر یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جس دن صبح میں گھر سے نکل رہا تھا اور گھر میں ہمارے گیس نہیں تھی، تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ آج ناشتہ نہیں ملے گا سینیٹر صاحب کو. اور یہیں چیئرمین رضا ربانی صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے آ کے کہا، میں نے کہا جناب اگر گیس نہیں ہوگی تو گھروں میں ناشتہ نہیں ملے گا. چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا اس لیے میں نے آ کے کہا کہ قوم کو گیس نہیں مل رہی ہے. سر بہت ہی کم وقت میں کوشش کروں گا کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں چونکہ میں نے 1981 میں اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر خریدا تھا. سال 40 ہو گئے جب میں پہلی دفعہ باہر گیا تھا. اس وقت سے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنالوجی ماسٹر، آئی ایم ناٹ اے ڈگری ہولڈر، بٹ الحمدللہ I am a technology lover. I know the value of technology. میں اس فلور پر ہاتھ جوڑ کر تمام ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور کل جو چیئرمین یہاں آئیں گے ان سے آ کے کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کی فیور کریے، لیجسلیشن کریے. نہیں کرنے دی گئی.
میں اس وقت کو بھی یاد کرتا ہوں جب کمیٹی میں بلا کر میں نے پوچھا کہ کوئی قانون بتا دیجئے کہ ملک میں کیوں جو ورچولائزیشن ہے وہ نہیں ہے, کرپٹو کرنسی کیوں نہیں ہے, کرپٹو کرنسی کی کیا پرابلم ہے. 80 ملکوں کے نوجوان کروڑوں روپے, کروڑوں ڈالر روز کماتے ہیں. میری قوم کے جو 61% نوجوان ہیں جس میں آدھے سے زیادہ بچیاں ہیں, ان کا حق نہیں ہے. 8% ہر روز ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے, کرپٹو کرنسی بڑھتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس کو کس نے بین کیا ہے کسی کو نہیں پتا. یہ وہ سازش ہے جو میری قوم کے خلاف ہے. عمران خان صاحب, اگر آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را مت جائیے ان باتوں پر جو آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ شاید یہ حرام ہے. اللہ رحم کرے سر, اگر ایک چیز سعودی عرب میں حرام نہیں ہے, ایران میں حرام نہیں ہے, ملیشیا میں حرام نہیں ہے, انڈونیشیا میں حرام نہیں ہے, تو ورچول کرنسی کیسے پاکستان میں حرام ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ IMF کے لوگ, میں پھر کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کو, بچوں کو IT میں نہیں آنے دیا. انڈیا نے اتنی ترقی کی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے قطعی طور پر IT کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. سر, میں ایک سیکٹری صاحب کے دفتر میں گیا, نئے نئے بنے تھے وہ, تو میں نے جا کر دیکھا کہ ان کا کمرہ بہت ٹھنڈا تھا. تو وہ چونکہ ایک ڈپٹی سیکٹری تھے, میرے دوست ہیں بڑے محترم, میں نے کہا یار تیرا کمرہ بہت ٹھنڈا ہے. ہنس کے کہنے لگا یہ AC میرے لیے نہیں لگا. میں نے کہا کس کے لیے لگا ہے؟ کہ وہ جو کمپیوٹر لگا تھا اس کے لیے لگا تھا, اور وہ کمپیوٹر تو کبھی چلتا ہی نہیں تھا. وہ سیکرٹریز جنہوں نے کبھی ای میل یوز ہی نہیں کی, وہ ہمارے ملک کو کیا کریں گے؟ میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا, اگین مجھے پتا ہے اس کی مجھے بہت سزا دینی پڑے گی, لیکن سر میں کیا کروں, رونا آتا ہے. کیوں ہمارے بچوں سے کرپٹو کرنسی چھینی جا رہی ہے؟ کیوں جب دنیا میں اس کو لیگل کرنسی قرار دیا گیا ہے, جب اسٹیٹ بینک کو بلا کر پوچھا گیا, FIA کو بلا کر پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو چھاپا مارا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پر ڈیجیٹل مائننگ ہوتی ہے. بھئی کس وجہ سے تھا؟ کہ جی یہ تو وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. سر میں نے پڑھا, 1 سال تک پڑھا, اور مجھے خوشی ہے کہ تمام جو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے مجھے ڈیجیٹل سینیٹر کا خطاب دیا, اور میں دنیا کا واحد ڈیجیٹل سینیٹر ہوں کہ جس نے 1 سال میں ہر جگہ پہ جو ایپ تھے ان کو استعمال کیا. اور وہ اپنے لیے نہیں میں کر رہا, میں چاہتا ہوں کہ میرے قوم کے جو بچے بچیاں ہیں وہ ضرور اس ایپ کا استعمال کریں اور اس ایپ سے جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کھڑے ہو کے کہوں گا, میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ واقع میں دوائیاں سستی ہوں, میں اپنے تکیے کے نیچے ہر روز ان دوائیوں کے پیکٹس کو لے کر سوتا تھا کہ جن کی میں نے قیمت کم کرانی تھی, لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ پاورفل تھے کہ جنہوں نے قطعی طور پر دوائیوں کی قیمت کم نہیں. میں آج خان صاحب کو کہتا ہوں, ایک لیٹر سے ان کے ایک لیٹر سے, یہ منسٹر صاحبان اور ہمارے فیصل بھائی بہت قریب ہیں, ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا خدا را آپ 5000 دوائیوں کی قیمت کم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم آپ 5000 دوائیوں کی قیمت کم کر سکتے ہیں, لیکن کوئی آپ کو کرنے دے گا تب. وزیر اعظم اگر آپ چاہیں, آپ میرے ملک کے تمام نوجوان جو گھروں میں بیٹھے ہیں, وہ بچیاں جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی, جن کو گھر میں بیٹھ کر ڈالر اور پاؤنڈ آئیں گے, لیکن سر وہ کیسے؟ وہ تبھی ہے جب ملک کے جو عہدیدار ہیں, جو ذمہ دار ہیں, اگر وہ واقع میں ہی ان بچے بچیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے. سر 2 منٹ رہ گئے ہیں, بالکل میں سر اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا سر, 2 منٹ. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا, آپ اپنی بات کریں گے. کل کی ارینجمنٹ میں پریزائڈنگ افیسر کو صرف اتنا ہی اختیار دیا جاتا ہے جتنا لکھ کے دیا جاتا ہے. سر چونکہ انہوں نے سیکریٹریٹ نے کہا کہ انہوں نے کل کی ارینجمنٹ کرنی ہے تو جلدی. سر میں حاضر. سر کل آپ نے 55 منٹ دوسرے لوگوں کو دیے تھے. سر بالکل میں انشاءاللہ یہ آپ بات کریں, سر 16 منٹ پر میں
جی تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں. رپورٹ ابھی تو جو ٹائم آئے گا پہلے ان کی اپنی بات کرنے دیں. تھینک یو سر. دیکھیے 1 منٹ میرا چلا گیا, میں 16 منٹ میں بند کر دوں گا. سر میں پھر کہوں گا, دیکھیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم وہ واحد بدقسمت قوم ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو ہیلتھ منسٹر نہیں لگایا جاتا, ڈاکٹر کو تعلیم کا منسٹر لگایا جاتا ہے. چونکہ تعلیم نہیں دینی, یہی 73 سال سے ہوتا آتا رہا ہے. اور ہیلتھ منسٹر کس کو لگایا جاتا ہے؟ جو باہر سے آتے ہیں, جن کا. اور میں سر ایک اور چیز یہاں آج کی اس تقریر میں ضرور کہنا چاہوں گا, 3 وزراء کو اسی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے میں نے ثابت کیا کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں. 2 ہیلتھ منسٹر تھے, ایک آئی ٹی کی منسٹر صاحبہ تھی جو ڈیجیٹل پاکستان وہ لے کر آئی. ان کا مقصد صرف اور صرف ذاتی طور پر پیسے کمانا تھا. میں آج بھی ثابت کر سکتا ہوں اور ثابت ہو گیا. وجہ کیا ہے سر؟ ہم افواج پاکستان کے بہت خلاف ہیں, باتیں کرتے ہیں. ارے افواج پاکستان کا کیا قصور ہے میرے بھائیوں, میرے دوستو؟ صرف ایک قصور ہے کہ وہ ایک ایک چیز سمجھ بوجھ کر قوم کے سامنے لے آتے ہیں. یہ ان کا قصور ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نہ ہو. ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے سر میں آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو چاہیے ہے کہ جیسے انڈیا کو آئی ٹی ماسٹر بنا کر سپر پاور بنا دیا گیا, آج اگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نفاذ ہو جائے, آج اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے, انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے تمام قرضے اتار سکتے ہیں. سر پورے 16 منٹ پہ. سر تھینک یو. ایک آخری بات کر. تھینک یو ویری مچ سر. میں آخر میں اپنے تمام ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے جتنا میں نے کام کیا اس پر, اور میں نے سر الحمدللہ یہاں پر کوئی 2 درجن سے زیادہ پرائیویٹ ممبر بل دیے, جو میں چیزوں کو دیکھتا تھا ان کو میں قانون کی شکل میں لے کر آتا تھا. اور سر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جس دن میں یہاں آ رہا تھا, میرے ایک استاد محترم ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہن تو جا رہے ہیں تے تو پڑھنے پہ آئیں. میں کہا شاہ جی کی کہہ رہے ہو, میں پڑھنے پہ آواں؟ او میرا تے کارڈ بن گیا, میں ہن اوتھ لینڈ جا رہا ہے. کہندے نہیں پتر ہن تو پڑھنے پہ آئے. میں کہا جی کی پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 کتابیں ہیں, ایک گرین کتاب ہے, آئین کی کتاب ہے. چونکہ سر آپ بیرسٹر ہیں, ہم لوگ تو ایک مزدور آدمی ہیں, ہمیں کیا پتا, اللہ یہاں لے آیا, اس کی ذات کی مہربانی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. دوسرا سر یہ کتاب تھی, اور اللہ کا شکر ہے سر میں راولپنڈی کے ایک لاء کالج میں 10 مہینے تک پیچھے جا کر بیٹھتا رہا. I wanted to learn کہ how a legislator should move. اور اللہ کی مہربانی ہے, ابھی رضا ربانی صاحب نہیں ہیں, تاج عادر صاحب آ جائیں گے, اور سینئرز نے اس لیجسلیشن کرنے میں میری بہت مدد دی. آپ ممبران نے جو میری کمیٹی کے ممبر رہے, میری کمیٹی کے ممبروں آخری وقت تک کہتے رہے کہ آپ چیئرمین رہیں, آپ کمیٹی مت چھوڑیں, لیکن پھر بھی مجھے سرنگو کرنا پڑا کیونکہ ہمارے ملک کا سلسلہ ایسا ہے. بہت شکریہ سر. آپ کے سامنے بھی سرنگو کرنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے کہ آپ مائک بند کریں سر, تھینک یو ویری مچ. بس سر میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی, آپ بھی کیجئے گا. بہت شکریہ. جی سینٹر سسی پلیجر صاحبہ. بہت شکریہ. تو آپ ابھی بیٹھی ہوئی نہیں ہیں, یہ ان کی تقریر کے بعد پھر فوراً آپ کو دے دے گا, ان کو دے دیا ہے فلور, تو اس طرح اچھا نہیں ہے. جی چیئرمین صاحب اس کے بعد رپورٹ لیٹ کر دیتے ہیں. سسی پریجو صاحبہ 5-7 منٹ میں ختم کر دیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب, کل سے میری باری پہ یہی ہو رہا ہے, اسی لیے میں نے گارڈ کیا آپ کے رائٹس کو. سو نائس آف یو چیئرمین صاحب. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, آپ یہاں بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ کل آپ بڑے اچھے طریقے سے ہاؤس چلا رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اس سے ساتھ ساتھ جو ہے کل سے جو اسپیچز ہوئی ہیں اس میں بڑی زبردست قسم کی جو ہیں وہ سجیسشنس بھی آئی ہیں. میرے خیال میں وہ بھی ریکارڈ ضرور ہو رہی ہوں گی, اور اس پر بھی جو نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں تھینکفل ہوں اپنی پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی لیڈرشپ, خاص کریں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, اور پوری پارٹی کی جو بھی ہمارے
ورکرس ہیں, جالے ہیں, لوگ ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی 25 سال کی ہونے والی تھی اور جنرل الیکشن مشرف کے زمانے میں اناؤنس ہوئے تھے, تو محترمہ صاحبہ اور ہم لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹھٹھا سے الیکشن لڑیں. اور میرے لیے ایک نئی چیز تھی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے لوگ جو ہے, خاص کر یوتھ, وہ پارلیمنٹری سسٹم میں اس طرح یقین نہیں رکھتی. سچی بات یہ ہے. میرا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ نیشنلسٹ جو ہے وہ میرے خاندان رہا ہے, اور بڑی ہلچل اور جدوجہد رہی ہے, جس پر مجھے فخر ہے. اور 30 سالوں سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, سب نے بڑا انکریج کیا. اس دفعہ بھی جس طرح 2015 میں بھی پارٹی نے مجھے ہدایت کی, حکم دیا کہ آپ کو اس ایوان میں آنا ہے, تو اس ہدایت پر میں آئی تھی, کیونکہ یہ ایوان مجھے لگتا تھا کہ میرے مزاج کا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے, ہم ریل جیل والے لوگ ہیں, اور مجھے لگتا تھا یہاں ٹائم ضائع ہوتا ہے, کام کی بات ہوتی ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. لیکن یہاں آ کر جب میں آئی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس وقت جنرل قیوم صاحب سے درخواست کریں گے کہ جنرل صاحب مہربانی کریں, مہربانی کریں, سسی پلیجر صاحبہ کی تقریر کو آپ نے پوری کوشش کی کہ ڈسٹرب کرنے کی, تو باقی نہ کریں. جی جاری رکھیں. جی. تو 2015 میں نے پارٹی سے کہا کہ 6 سال میں یہاں دے سکتی ہوں, باقی اس کے بعد میں 6 سال بڑے ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی پارٹی نے مجھے انکریج کیا, ترجیح دی. لیکن میں بہت مشکور ہوں اپنی پارٹی کی کہ انہوں نے میرے فیصلے کو سمجھا اور ریئلائز کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر 60s کے بعد اگر ایج رہی, عمر رہی, 70s کے بعد موقع ملے گا تو پھر اس ایوان کا حصہ بنیں گے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میں نے کہا ہم آئے تو یہاں چیئرمین رضا ربانی صاحب اس وقت بیٹھے تھے, یہاں سینیٹر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں اعزاز احسن صاحب, بہت بڑا نام پاکستان کا, عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے بھی, ویسے بھی ان کا جو وہ ایک انٹلیکچول بھی ہیں, ایک رائٹر بھی ہیں, انڈس ساگا جیسے کتاب کے رائٹر بھی ہیں وہ, اور بلے شاہ وارث شاہ کی دھرتی سے بھی ہیں. تو ان کا جو لٹریری سینس تھا, جو کانسٹیٹیوشن کے جو بیک گراؤنڈ اور جو ہسٹری کے حوالے انہوں نے دیے, وہ بہت کام آئے, سیکھنے کو ملا. سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب, اور پھر یہاں دوسرے ہمارے راجہ ظفر حق صاحب, اور مختلف پارٹیز کے, حالانکہ آپ اس وقت حکومت میں تھے. اور مجھے وہ بھی دن یاد ہے جہاں یہاں پی ٹی آئی کے بھائی ہمارے جیسے سینیٹر اعظم سواتی صاحب, ان کے ساتھ مل کر ہم سی سی آئی کے سیکریٹریٹ جلد کیسے بننا چاہیے اس پر ریزولوشن لے کر آتے تھے. یا یہ کہ جو لیجسلیٹر لسٹ 2 میں جو سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں, اس حوالے سے 18ویں ترمیم کے ماتحت ان کو کیسے کیا جانا چاہیے, وہ بھی مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ مختلف ریزولوشن سے سائن کیے ہوں گے اور کوشش کی. یا لیکٹرا کے حوالے سے اینٹی ٹیررزم جو ہے, مختلف جو بھی پالیسیز رہی ہیں, اس حوالے سے بھی ان کو زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی مجھے یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اور یہاں اپوزیشن کی بینچز میں جب نون لیگ تھی تو اس پر جو ہے پی ٹی آئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, تو اب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان سے بڑا سیکھا ہم نے, اور اس میں یہ 6 سال جو ہے یہ بڑے متحرک رہے. میرا جو خیال تھا کہ یہ بالکل ایک ٹھنڈا ایک ہاؤس ہوگا, لیکن اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. باقی تو سارے تقریباً میجارٹی 70+ کی تھی. سینیٹر حمزہ جیسے لوگ بیٹھے تھے, سینیٹر تاج الظہر صاحب, سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب, اب آہستہ آہستہ مختلف لوگ آ رہے ہیں. لیکن میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جیسے چیئرمین رضا ربانی صاحب کے دور میں یہ سینٹ کا اسٹینڈرڈ جو ہے یہ بڑھا تھا. جب انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہم جاتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ لوگ اب پاکستان کو بھی جو اپر ہاؤس کے حوالے سے بھی سیریسلی دیکھ رہے ہیں, اس کی پالیسیز کو بھی جو ہے اس طریقے سے اب جو ہے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. جب کشمیر کی بات آئی, جب جو ہے اینٹی ٹیررزم کی جو میں پہلی بات کی پالیسیز کی بات آئی, اس پر اس ایوان نے
بڑا ہی میرے خیال میں متحرک کردار ادا کیا ہے، اور یہاں سے جو بھی سجیسشنس گئی ہیں، ریکمنڈیشنس گئی ہیں ایون بجٹ میں، یہ حقیقت ہے کہ سینٹ کو اس کی امپاورمنٹ کے لیے جو بھی کمیٹی آف ہول میں صرف اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے یہاں سجیسنس نہیں آئی، یہاں ہم گھنٹوں بیٹھے ہیں. جو کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے کمیٹی آف ہول بیٹھی، چیف آف آرمی اسٹاف یہاں آئے، ایک انٹریکٹیو سیشن تھا وہ بھی، چیف جسٹس آف پاکستان آئے، مختلف اور لوگ بھی. تو میرے خیال میں یہ سیشنز جو ہیں یا ان کا جو وربٹم ہے، وہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس کو بھی آگے لے کر رکھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سینیٹرز نے، اور ان سینیٹرز میں زیادہ تر میجورٹی سینیٹرز بڑے ہی میرے خیال میں جہاں دیدہ، سنجیدہ، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی جدوجہد بڑی رچ اور میرے خیال میں بھرپور رہی ہے. تو اس حوالے سے ان ریکمنڈیشنز کو بھی فالو کرنا چاہیے. جو پارٹی نے مجھے انکریج کیا، اور جب کمیٹی ملی مجھے پارلیمنٹری افیئرس کی، تو اس حوالے سے بھی کیونکہ میرے جو سبجیکٹس رہے ہیں وہ 18th امینڈمنٹ یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں جو بھی آپ کے سینسس، پورٹس، یا ابھی ہم آئلینڈس کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئل اینڈ گیس، جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس حوالے سے. اور میرا پہلا بل بھی یہاں جو پہلے سال میں لے کر آئی، جو یہاں سے پاس ہوا، وہ اوگرا کے حوالے سے تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹیز آپ کی، یا ایون وابڈا بھی میں کہتی ہوں، یا پلاننگ کمیشن میں صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے، اور اس میں صوبوں میں احساس محرومی ہے. ڈیسیشن میکنگ، پالیسی میکنگ میں صوبے، چھوٹے صوبے نہیں کہتی. میں سمجھتی ہوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، ان کی دھرتی، ان کا کلچر، یہ سب مل کر پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن کا جو ہے وہ دیتے ہیں. گلدستہ جو یہ فیڈریشن ہے، تو اسلام آباد کے سیوان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص کر سینٹ کی ہم بات کریں تو برابری کی بات ہوتی ہے، سراسری کی بات ہوتی ہے، انصاف پہ مبنی لیجسلیشن کی بات ہم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں جو قانون سازی کی گئی ہے، کیا یا اس ایوان سے پاس ہو کر اس ایوان تک گئی ہے یا نہیں گئی ہے، یا کیا اس پر کوئی عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو جو ریگولیٹری اتھارٹی رہی، اس میں بھی میں نے کہا کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سب کی نمائندگی ہونی چاہیے، روٹیشن میں ہونی چاہیے. اور پہلا نمبر ہم نے بلوچستان کا رکھا، پھر جو ہے ہم نے سندھ، پھر اس طرح خیبر پختونخوا اس حوالے سے. تو جب پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی میں ہم آئے تو جو کمیٹی کا ڈومین تھا وہ تھا الیکشن کمیشن. سب سے پہلے چیئرمین صاحب جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے، آر ٹی ایس کے حوالے سے بھی رپورٹ، کمپریہنسو رپورٹ جو گئی تھی وہ پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی سے گئی، اور ہم نے کوشش کی کہ ساری پارٹیز کو مل کر بٹھائیں، اور یہ الیکشن سے پہلے ہم نے ایک جامع رپورٹ بنائی، اور اس رپورٹ میں ہم نے سجیسشنز دی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. آپ بھی آئے تھے اس میں، اعظم سواتی بھی آئے تھے، فیصل جاوید صاحب جو میرے کولیگ رہے ہیں، ان کا پہلی اسپیچ بھی میرے سیٹ کے ساتھ ہی ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی ساتھ سیٹ تھی اس وقت، اور ان کو میں نے کہا تھا یہ ریکارڈ پہ رکھنا ضروری ہے. پھر اس دن انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنی اسپیچ بھی ڈالی. یہ سارے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہے. اینڈ جب بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات آئی ہے تو ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن یا جو پارٹی سے بالا تر ہو کر ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، اور اس میں ہمیشہ ہم کامیاب گئے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک رہی ہے، آپ نے دیکھا. اور دوسرا جو میں نے کوشش کی الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ وہ تھا واٹر ڈسٹریبیوشن. اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں اس ایوان کی. وہ دوسری بات ہے کہ اس پر کتنا عمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ہم کوشش کرتی رہنے چاہیے، بھلے ہم پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر. لیکن یہاں سے اسپیشل کمیٹی ہم نے بنائی، مظفر شاہ صاحب کا موشن تھا اور میرا بھی ایجنمنٹ موشن تھا. اس کو کلب کرتے ہوئے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس کی اسپیشل، وہاں ہماری جو ریکمنڈیشنس ہیں وہاں گھنٹوں ہم بیٹھے. ہم سندھ گئے، کراچی کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہم سندھ کی جو بیوروکریسی اور لیجسلیٹرز کے ساتھ بیٹھے، اور پھر واٹر ریسورسز کمیٹی میں بھی ہم اپنے مختلف، کیونکہ میں اس کمیٹی کی ممبر نہیں تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دفعہ ہم کوشش کرتے تھے. اسی طرح این ایف سی کے حوالے سے ہاں اگر مختصر کر دیں میں بالکل اس میں کروں گی، لیکن کل چونکہ سب کو 30 نہیں، وہ آج اس ٹائم نہیں ہے، مہربانی کر کے اندازہ ہے. لیکن این ایف سی کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں رضا ربانی صاحب کی کہ انہوں نے جو بھی ہمارے پارلیمنٹری انسٹرومنٹس تھے، عباسی صاحب، چیئرمین صاحب، اس کو انہوں نے نہ صرف سیریسلی لیا لیکن یہاں سے رولنگ دی.
مجھے یاد ہے میرا موشن تھا اور ایک طویل ترین رولنگ جہاں بھی جتنے بھی پارلیمنٹری انسٹرومنٹس رہے ہیں ان کو کلب کر کے انہوں نے جو ہے دی، اس کو آج بھی ہم اس کو بڑی اہمیت سے دیکھتے ہیں. تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں اور میں مطالبہ ہے کہ NF ابھی بھی دیکھیں کہ سندھ کو فیبروری میں بھی 9 ارب سے زیادہ کا جو ہے کٹوتی کی گئی ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان میں بھی ہوا ہوگا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ازحد ضروری ہے. فائنینشیل اور مالی پاورز صوبوں کو ملنے چاہیے، اور آئین میں جو بھی اختیارات ہیں، چاہے پانی کے حوالے سے یا CCI کے حوالے سے، آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، نیشنل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن 172 کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 158 آرٹیکل جس پہ ہم یہاں جنگ لڑتے رہے ہیں، بات رکھتے رہے ہیں پیسفل طریقے سے، اور یہاں سے باہر بھی جب ہم پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوں گے تو روڈ اور رستوں پہ بھی یہی بات رکھیں گے. میں اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور یہاں ہمارے جو بھی پارلیمنٹ لیڈرز رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں یہاں 6 سالوں میں یہ بھی ہم نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ لیڈرز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو موقع اتنا پھر نہیں ملتا، یہ انتظار میں گزر جاتے ہیں کہ 15-20 پارلیمنٹ لیڈرز پہلے بول چکے تو پھر باری آئے. اس کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے بعض اوقات دوسرے لوگوں کے پاس بھی اتنی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پارلیمنٹ لیڈرز نے کوشش کی ہے کہ ہاؤس کو بہتر طریقے سے چلائے. بہت بہت شکریہ. جی جنرل ترمزی صاحب. رینسی صاحب آپ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ تلخی بڑھے گی کہ میرے کو اچھی بات کہنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 6 سال پہلے ہم نے جب اسی مہینے میں حلف اٹھایا تھا تو اس کے فوراً بعد ہم نے اپنے علاقے کے مسائل پیش کیے تھے. ہم دونوں نے زلزلے کی بات کی تھی. جی. آج 6 سال بعد ادھری معاملات پڑے ہوئے ہیں، ایک قدم آگے نہیں چلا. کمیٹی میٹنگز ہوئیں، ریکمنڈیشن ہوئیں، 2 گورنمنٹ اس میں اس گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا، حالانکہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ KPK میں اس وقت بھی ان کی گورنمنٹ تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسپتال شیلٹرز میں ہیں، بچے درختوں کے نیچے سکول تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فقدان ہے ہر چیز کا، اور کوئی کام آگے نہیں چلا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ میرے علاقے کی ایک مسئلہ تھا لینڈ ایکوزیشن والا، اس کو بھی 5 سال ہو گئے. میٹنگز ہوئیں، پرویلیج کمیٹی نے پاس کی، ریزولوشن پاس ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس معاملے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر ایک خط پرائم منسٹر صاحب کو لکھا. ان کو یہ لکھا کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے، پوری کہانی لکھی مختصر کر کے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 1 پیج کا لیٹر لکھا، ساری چیزیں. آج تک اس کو بھی سال سے زیادہ ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک 9 سال کا پوتا ہے، اس نے کہ انٹرنیٹ پہ پتہ وتا دیکھ کے کوئین آف انگلینڈ کو خط لکھ دیا. مجھے نہیں پتا اس وقت، لیکن جواب آیا وہاں سے، تو لیٹر آیا تو دیکھا تو ونڈسر کاسل لکھا ہوا تھا. خط میں نے اس میں پڑھا، اور اس میں اس خط آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ انہوں نے کہا، ڈیئر اذلان شاہ، the Queen wishes me to write back to you and thank you for your letter. Her Majesty was pleased to hear from you and that you are interested to visit England and see Buckingham Palace. It was most kind of you to send 100 rupee note. اس نے بیچ میں 100 روپے کا ایک نوٹ بھی ڈال دیا تھا کہ یہ آپ کی مدد کے لیے میں بھجوا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا but rules do not allow acceptance of gifts, so we are returning to you. تو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک 8 سال کے بچے کا جواب بھی کوئین آف انگلینڈ دے دیتی ہے. لیڈی ان ویٹنگ سوزن اس کا نام ہے. تو آپ کی ایک فوج وہاں پہ ترجمان ان ویٹنگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی ایک جواب دے سکتے تھے کہ جی سینیٹر ہیں آپ، ہم اس ملک کی ایوان بالا کے، آپ نے یہ باتیں لکھی ہیں اور ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. اتنا ہی لکھ دیتے، کم از کم ہماری انا کی تسکین تو ہو جاتی. چیئرمین صاحب، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ PSL دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، میں PPSL دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں کہا پاکستان پولیٹیکل سپر لیگ. میں کہا شام کو آپ جب دیکھیں ٹی وی اسٹیشن کریں تو وہاں پہ جو چھوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہیں،
ادھر تو باؤنڈری پاس کرتے ہیں بال نہ, ادھر تو اخلاقیات کی حدیں پار کی جاتی ہیں, اور خاص کر جو لیڈی پلیئرز ہیں ان کے چھکے تو گراؤنڈ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. تو میں کہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ وہ پی ایس ایل اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے جتنا یہ پی پی ایس ایل انٹرسٹنگ ہے. مسائل اس ملک کے بہت زیادہ ہیں. ہمارے دوستوں نے ادھر نشاندہی بھی کی ہے کہ کدھر کدھر ریفارم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے ریفارم ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ان کی اپنی عہدوں کی انتخاب کا کیا طریقہ ہے, ان کے فیصلے کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی میں چند بیٹھے ہوتے ہیں نورتن جن سے مشاورت ہوتی ہے, باقی مشاورت براڈ بیس نہیں ہوتی. میں 2 پارٹیوں کا کہہ سکتا ہوں جو میرا تھوڑا مشاہدہ ہے, ہو سکتا ہے دوسروں میں بھی ہو. 2 پارٹیاں ہیں, میں نام نہیں لوں گا کہ پھر لوگ ناراض ہوں گے, کہ وہاں مشاورت ہوتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جنرلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ 3-4 بندے ہیں جن کی شکلیں آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, وہ ناکام ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان کو پارٹی لیڈرز کو, اور انہی کی توصیف اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور انہی سے مشاورت ہوتی ہے. رینک اینڈ فائل جو ان کی ہے پارٹیوں کی ہے ان سے مشاورت نہیں ہوتی ہے. یہ جس طرح پختون زلمے اور گلیڈیٹر اور کنگز ہیں, ادھر بھی یہی حال ہے. ادھر بھی پختون زلمے ہیں, ادھر بھی پنجابی گبرو جوان ہیں, ادھر بھی کراچی کنگز ہیں, اور ان کی جو مالکان ہیں ان کی مرضی سے سارا ہوتا ہے. جس طرح پی ایس ایل کی مالکان ہیں اسی طرح یہ پی پی ایس ایل کے مالکان ہیں. اور فرق صرف اتنا ہے کہ پی ایس ایل والے کھلاڑیوں کو پیسے دے کے لاتے ہیں, ادھر پی پی سی ایل والے کھلاڑیوں سے پیسے لے کے ان کو رکھتے ہیں, ان کو ایوانوں میں بیچتے ہیں, ان کو عہدے دیتے ہیں, ان سے اپنے کام کراتے ہیں, اور ہماری ساری تر توجہ اپنے لیڈرز کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے. میں اس تلخی کے اوپر ختم نہیں کرنا چاہتا. سوشلی بہت ہی ریوارڈنگ ایکسپیرینس رہا ہے, بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور زندگی رہی تو ان کے ساتھ انشاءاللہ تعلقات رہیں گے. لیکن پولیٹیکلی یہ بہت ہی فرسٹریٹنگ ایکسپیرینس تھا. 6 سال میں کچھ نہیں کر سکے اپنے علاقے, ایک کام نہیں ہوا. یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی, لیکن کوئی کام نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہاں پہ صرف زبانی دی جاتی ہے امپارٹنس, عملی طور پہ نہیں دی جاتی ہے. حالانکہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے, لیکن وہ ناخلف اولاد کی طرح جو بوڑھے ماں باپ کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں, اور جائیداد ٹرانسفر کرانی ہو تو کہتے ہیں ادھر انگوٹھا لگا لیں. پارلیمنٹ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا رہا ہے. ان سے مشورہ, ان کی باتیں, ابھی کتنی اچھی تجاویز اس ہاؤس میں آئی ہیں, مجھے یقین ہے دوسرے ہاؤس میں آئی ہوں گی, لیکن ان پہ عمل درآمد کسی کے اوپر نہیں ہوتا. ادھر ریفارم کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو صحیح پاور دینے کی ضرورت ہے. رضا ربانی صاحب نے اپنے پہلے 3 سال میں بڑی کوشش کر کے بہت سے بڑے تاریخی اقدامات اٹھائے, اور پارلیمنٹ خاص کر سینٹ کے وقار کو بلند کیا. ان کاموں کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ایک سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ سینیٹر کا وزیر اعظم کو منتخب کرنے میں کوئی کردار نہیں, اس لیے آپ کی کوئی وقت نہیں سوائے اس کے کہ آپ ریزولوشن پاس کریں, اور اگر آپ قانون پاس نہ بھی کریں تو جوائنٹ سیشن میں جا کے وہ دوبارہ وہ پاس ہو جائے گا. تو یہ بھی اس پہ بھی ریفارم ہونی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو افیکٹو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کے سول ملٹری ریلیشن شپ کی ریفارم ہونی چاہیے. وہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کیا تعلقات, کس کا کیا رول ہے, کس طرح کرنا چاہیے. یہ لمبی لسٹ ہے ریفارم کے حوالے سے, تو اس پہ میں بس اتنا ہی ختم کروں گا. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں جن کمیٹیوں کا ممبر رہا ہوں ان کے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے عزت کے ساتھ, بڑے سلیقے کے ساتھ ان کے ساتھ 6 سال گزارے. انہوں نے بات سنی, انہوں نے کام کیا. میں سینٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ کام نہیں ہوئے. سینٹ نے اپنا کام کیا, سینٹ نے ریزولوشن بھیجی, سینٹ نے ریکمنڈیشن بھیجی, لیکن جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ ایگزیکٹو سنتا نہیں ہے پارلیمنٹ کی, تو بات اسی میں ہوئی. تو ان سارے معاملات کا
تدارک اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ ایک کی جائے، ریفارمز کی جائیں، پورے پولیٹیکل سسٹم کی ریفارم کی جائیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، بڑی مہربانی۔ ملک صاحب آپ بات کریں گے، ہم نے مختصر ابھی بات ہو سکے گی آپ سے، وہ ٹائم کا کنسنٹرین آج بڑا سخت ہے، تو آپ بچہ کو دے دے پہلے، کوئی بات نہیں، آپ ان کو دے دے پھر دے، کوئی بات نہیں۔ گیان چند صاحب ٹھیک جی، گیان چند صاحب اس کے بعد میں کر لیتا تھینک یو جناب چیئرمین۔ سر سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک پسماندہ علاقے سے اور ایک ایسی کمیونٹی سے جس کو کبھی انٹچیبل کہا جاتا تھا، کبھی شیڈولڈ کاسٹ کہا گیا، گیان صاحب ذرا مختصر کرنی پڑے گی آپ کو، مہربانی کریں سر 8-10 منٹ میں تو مہربانی کریں جی۔ سر ہمیں تو پورا 6 سال میں بھی بہت کم ٹائم ملا، 1-2 منٹ کنسیڈر کر لیں گے، بیک بینچرز سے تو زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے میرے لیے آپ بڑے احترام رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جس طرح آپ کو پتہ ہے خاص اس طرح مشکلات ہے۔ کل اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ نہیں دیتے تو ہمارا کل ہی باری آ جاتی۔ خیر میں کوشش کروں گا آپ کے جی مائنورٹی والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تو سر وہ پارٹی لیڈرشپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کلاس جس نے کبھی سوچا نہیں تھا، جس کی پہنچ گیلری میں بیٹھنے تک کی نہیں تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا، اور ہم آج یہ انور لال دین کرشنا اور باقی ہم سے پہلے بھی کافی ایسے ورکر کلاس کے لوگ آئے ہیں جو اس ایوان کا حصہ بنے۔ نمبر 2 سر، میں وہاں پہ جنرل الیکشن لڑتا رہا ہوں اور ایکس چیف منسٹر کے ساتھ الیکشن لڑا، اور وہاں کے ارباب جو تھے وہ بے تاج بادشاہ انڈیفیٹیبل سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا پاور تھا۔ ہم ورکرز نے محنت کی، ان کو گھٹنے ٹیکنے کے مجبور کیا۔ کچھ دن پہلے رزلٹ آئی، آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو 50,000 سے اوپر لیڈ سے ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے جیتا ہے۔ جناب چیئرمین، اگر وہ جو انفارگاٹن جو پیپل ہیں، فارگاٹن پیپل ہیں جو اس ملک سے وفادار بھی ہیں، میرے گھر سے بارڈر 15-20 کلومیٹر تک ہے، لیکن اب تک یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہم میں سے کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم نہیں بن سکتا، اس کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ داغ ہے اور ڈیموکریسی کے لیے ایک کوسچن مارک ہے۔ تو جناب چیئرمین، میں یہاں اس ایوان میں آنے سے یہ ہوا کہ وہ لوگ ہمارے ملک کے بڑے بڑے ذہن، بڑے بڑے لوگ، ان سے بھی ملاقات رہی، جس میں محترم اعتزاز حسن صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، محترم چیری رحمان صاحبہ ہیں، سسوی پلیجو صاحبہ ہیں، راجہ ظفر صاحب ہیں، مرحوم حاصل بزنجو، عثمان خان کاکڑ ہمارے کمیٹی لیس ڈیولپ ایریاز کے بڑے ایکٹیو چیئرمین تھے اور انہوں نے بہت کام کیا۔ جنرل قیوم صاحب سے بھی رہا اور بہت اچھے لونگ میرے ساتھ کم از کم رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی بچھڑ گئے ان کو بھی میں یاد کرنا چاہتا ہوں، حاصل بزنجو صاحب جو ہمیشہ ہمارے کلاس کے لوگوں کے لیے بولا کرتے تھے، سردار اعظم خان موسیٰ خیل صاحب جنہوں نے بھی اپنے علاقے کے لیے، قومیتوں کے لیے بہت بڑی بات کی، اور آغا شاہزاب دورانی صاحب وہ ہم سے بچھڑ گئے، وہ ہمارے یادوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سر ہمارا قانون کوٹا مقرر کرتا ہے، ہمارے ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب نے ایک موشن رکھا ہوا تھا کہ جو پروونشلز کوٹا ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ 3 سال گزار چکے ہیں، ابھی 3 سالوں میں اللہ کرے امید کرتا ہوں کہ وہ آ جائے کہ بھئی جو قانون کہتا ہے کہ پروونسز کو کوٹا ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، اور اس کے جو جو نقصان میں ہم ہیں وہ سندھ اور بلوچستان خاص طور پر ہیں۔ سر یہ جس پارلیمنٹ میں ہم کھڑے ہیں اور بھٹو صاحب جو لوگوں کی آواز بنا تھا،
وہ بھٹو صاحب نے جو بائی کیمرل کانسٹیٹیوشن ہی بنایا اس کی وجہ سے ہے، اور آج ہم جیسے لوگ اس کے حصے ہیں۔ اور سر نان مسلمس کے لیے بھی ایک کوٹا مخصوص ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، کوشچنس ڈالے، کوشچنس کے جواب تک نہیں آتے ہیں۔ جو ہمارے ریلیجیس افیئرس کی منسٹری کے نیچے مینارٹی افیئرس کی ڈویژن ہے، بذات خود اس میں بھی اس کا عمل کیا نہیں جاتا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ تو سر اس کے علاوہ ہمارے پراونسز کے جو ایشوز ہیں، ان ایشوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو این ایف سی ایوارڈ پہ 10 سال سے عمل نہیں ہو رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر این ایف سی ایوارڈ پہ آپ اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ریونیوز بھی بڑے ہیں، ہمارے جو انکم پوری کنٹری کی ہے وہ بڑی ہے، ٹیکسز میں بے انتہا اضافہ کیا گیا ہے لوگوں کو، لیکن وہ اس کا پراونسز کو جو حصہ ہر سال 5 سال میں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، لہٰذا ہمارے صوبے چیختے رہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ تو یہ اب کی حکومت جو ہے وہ تو اس کا 18th امینڈمنٹ کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ پراونسز کو رائٹ دیتی ہے، یہ صرف سینٹر میں ڈکٹیٹر بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے ہاں عجیب قسم کی ایک صورتحال ہے۔ ہم سندھ صدیوں سے ہے، جو باقی سندھ پراونس کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پہ جو بھی سندھی ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اردو اسپیکنگ ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہیں، پشتو اسپیکنگ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ سندھ کی یونٹی پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کے وہ میں کیا کہوں، نمک حرامی کہوں، جو سندھ کا کھا کر سندھ کے تقسیم کی بات کرتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ان کو حذف کرتے ہیں۔ جی مہربانی کریں، آپ نے کہہ دیا۔ بہرحال میرے جذبات ہیں، جو بھی اچھا لفظ ہو، لیکن یہ ہے طے شدہ ہے ہم سندھی لوگوں کا۔ اور سر میرا تعلق تھرپارکر سے ہے، اور تھرپارکر جس کے لیے پروپیگیج کیا جاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ان فورسز کو ڈیفیٹ کیا ہے۔ تھرپارکر وہ علاقہ ہے جو بہت پرامن علاقہ ہے، تھرپارکر وہ علاقہ ہے جہاں پہ ریلیجیس ہارمنی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس ملک کے کسی خطے میں انسانیت کو دیکھنا ہو تو تھرپارکر سے اچھا علاقہ نہیں ملے گا، جہاں کہ آپ کو چوری بھی کم ملے گی، لوگ بڑے کوآپریٹو ملیں گے، محنتی ملیں گے، اور ہمارا ایڈوکیشن میں باقی جو ہے اس میں بھی اچھا خاصا بڑا حصہ ہے۔ اور سر وہ تھرپارکر صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اسے پروپیگیج کر کے کہا جائے کہ بھئی وہاں پہ صرف بچے جو ہیں مرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کی بیڈ گورنمنٹ ہے، لیکن میں یہاں پہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ہاسپٹل ہے، جو ہمارے تعلقہ ہیڈ کوارٹر کی ہاسپٹل ہے، اور ڈسپینسریز بھی ہیں۔ ہماری لیس ڈیولپڈ ایریاز کی کمیٹی نے وزٹ کیا تھا اور اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے، تو وہاں پہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے کام کیا ہے۔ میں جب 92 میں انٹرمیڈیٹ کر کے آیا تھا تب ہمارے مٹھی ہیڈ کوارٹر تک کوئی روڈ نہیں تھا، آج ماشاءاللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے ملک میں سب سے اچھے روڈ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ تھرپارکر سر روپلو کولی ریسٹورنٹ وہاں پہ لاج بنا ہوا ہے، اور یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی مہربانی ہے، کلچرل ٹورزم کی مہربانی ہے۔ سائیں سردار شاہ ہمارے منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں لی۔ اس سے پہلے ہماری سسوی پلیجو صاحبہ کلچر کی منسٹر تھی، تو وہاں کے جو پرانے چیزیں تھیں ان کو پرزرو کیا۔ وہاں پہ جین دھرم کے آج تک مندر ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو مٹا کے نہیں ہیں، وہ ہماری ہسٹری ہے۔ سر بہت شکریہ۔ سر دیکھیں، ایک سیکنڈ وہ بول رہے ہیں، ابھی بول رہے ہیں سر۔ میں جی سر میں جیسا کہ آپ ایکچولی سر یہ
آؤٹ گوئنگ سینٹس کے لیے ہے, ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے. اس دن بھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی باقی گیان چند صاحب آپ بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں. ایکچولی پرابلم از دس کہ ابھی سارے سیکریٹریٹ سٹاف نے جا کے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. دیٹس دی ریزن, ادروائز ناٹ. تو آپ سے گزارش ہے کہ سر اگر 2 منٹ دیں دیں میں چلے 1 منٹ کنکلوڈ کر دیجیے. بس 1 منٹ کنکلوڈ کر دیجیے. آپ کنکلوڈ کر دیجیے بھائی, مجھے خود دیکھیے. میں یہ کہتا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں, کنکلوڈ کیجیے پلیز. 13 تاریخ کو ہمارے ساتھ والے ایوان میں سینٹ کا الیکشن ہوا جی. اس الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب 169 ووٹ لے کر جیتے. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو اسی ایوان میں کھڑا ہو کر کہا کہ یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ڈیسینسی نہیں. بہت شکریہ جناب. نہیں سر, میں دیکھیے پلیز گیان چند صاحب, سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل وہ اس ایوان کے ممبر ہو چکے ہیں. وہ اس ایوان کے ممبر ہو چکے ہیں. سر میں صرف آج آخری دن ہے اجلاس کا. دیکھیے میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. سیکریٹریٹ کل کوئی بھی جیت کر آئے, میری گزارش آپ سن لیجئے. دیکھیے لاسٹ ڈے بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا. میری آپ سے گزارش ہے, آپ پلیز سن لیجئے. دیکھیے سن تو لیجئے بھائی. آپ تشریف رکھیں گے, آپ سنیں گے. Would you want me to prorogue the house right now, or you are going to listen to me? نہیں, آپ مجھے نہ کہیے, مجھے پتا ہے کس کو بولنے دینا ہے. آپ صرف تشریف رکھیے پلیز, آپ تشریف رکھیے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا جناب. میں نے آپ کی بات پر نہیں چلنا تنگی صاحب, میں نے آپ کی بات پر نہیں چلنا. دیکھیے جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے ہاؤس کی, اس کے مطابق چلنا ہے. ڈونٹ پٹ می لائک دس کہ جس میں کوئی بھی بات نہ کر سکے. یہ آپ تنگی صاحب کو سمجھا لیجئے جی پلیز. دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ دا وے. دیکھیے ہم نے ساری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے, انہی باتوں کی وجہ سے آج ہمارا سینٹ بدنام ہوا ہے. خدا را آج آخری دن ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول رکھیں کہ سب کی عزت ہو, حکومت کی بھی عزت ہو, اپوزیشن کی بھی عزت ہو. جو بے توقیری ہوئی ہے وہ توقیری نہ ہو. جو ہمارے ایوان کا استحصال ہوا ہے وہ نہ ہو. جو آج قوم کے سامنے تماشا بنا ہے, اور کون بنانے والے ہیں, یہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں, دوسرے نہیں ہیں. کیوں آپ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں؟ ذرا سی دیر میں آپ جو ہے نا چیزوں کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں. کیا اس طرح قوم کے لیے کوئی بہتری ہوگی؟ آپ کو میں نے کہا آپ کنکلوڈ کیجئے, اور اس میں تنگی صاحب کا کیا کام ہے؟ This is not fair at all. اور یہی ہوتا رہا ہے. اگر تنگی صاحب اگلے 3 سال بھی بیٹھ کر ایسا کریں گے تو ساری قوم پھر کیا سوچے گی؟ دیکھیے میم بالکل میں ان کو, آپ 1 منٹ میں کنکلوڈ کر لیجئے پلیز بس. otherwise I am going to prorogue. I will left with no option. سر آپ اس سے ایوان سے زبردستی نہ کریں. اگر میں نے کوئی غلطی کیا مجھے باہر نکال دیں. میرا بھائی اب یہاں بیٹھ کر اگر لوگ جو ہیں وہ چیئرمین کو ڈکٹیٹ کریں گے, is it fair at all? کنکلوڈ. سر میں یہ کہتا ہوں کہ تھرپارکر ہمارا بہت اچھا علاقہ ہے. ہم وہاں پہ کسی مذہب کی بنیاد پہ, کسی فرقے کی بنیاد پہ, کسی بھی طرح کے نفرتیں نہیں پھیلاتے ہیں. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. پورے ایوان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تھرپارکر وزٹ کریں اور سیکھیں کہ ملک میں کس طرح سے پرامن بنایا جا سکتا ہے. آخر میں ایک آدھا شعر ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ تسبیح گرانے سے کوئی پیامبر نہیں بنتا, اور بندر نچانے سے کوئی کلندر نہیں بنتا. آپ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کون ناچ رہا ہے اور کون نچا رہا ہے, اس لیے آپ ایسے ہی باتیں نہ کریں. تھینک یو ویری مچ جی. میں ایک بار پھر سارے ایوان کا شکریہ ادا کروں گا. آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے, اور اس سیشن میں جس طرح سے یہ پہلا ہوا, میں دعا گو ہوں کہ آئندہ ایسا ماحول نہ ہو, ہمارے ایوان کی بے توقیری نہ ہو. ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور عزت دے, چونکہ یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا ایوان ہے. خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں. I will now read out the prorogation order received from President in exercise of the
powers confirmed by Clause 1 of Article 54, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 11th March 2011. Thank you very much, sir.